वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक तारुफ़ का ताल्लुक़ है वो इंशाल्लाह 3 महीने हम लोगों ने साथ गुजारने हैं, तो तारुफ़ हो ही जाएगा। उसमें हम मज़ीद वक्त नहीं ज़ाया करना चाहते और स्ट्रेट अवे हम तदरीस का आगाज़ करना चाहते हैं। हाँ भाई, ऑन कर लो तुम अपना पहला पढ़ने की। अब इसमें सबसे पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि आप लोग किताबें बंद कर दें। कागज़ और कलम भी बंद कर दें। कोई चीज़ तो खुली होनी चाहिए ना, वो क्या है? दिमाग खोल लें। मतलब ये है कि ये आपकी टेक्स्ट बुक है, आसान अरबी ग्रामर हिस्सा अव्वल। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए बजाय इसके कि आप अपनी अटेंशन को डिवाइड करें कि कुछ यहाँ समझाई हुई बात समझने की कोशिश करें, कुछ नोट करने की कोशिश करें, इससे जो तवज्जो है वो बढ़ जाती है। इस वक्त जो मैं आपसे बात करूँगा सफ़ा नंबर 8 से 13 तक जो मवाद है उसी का खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा। इसलिए किताब और कागज़ कलम की ज़रूरत वाकई होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि जब ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाए और कोई बात आपके समझ में ना आए तो मैं आपको वक्त दूंगा, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एक इजाफ़ी सहूलत ये भी होगी कि यहाँ से वापस जाके आप घर पे इस किताब को पढ़ें, जो कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके हवाले से इसको रिकैप्चुलेट करें, और फिर कोई बात ना समझ में आए तो कल क्लास शुरू होने से पहले फिर मुझसे पूछ लें। लेकिन इस वक्त पूरी तवज्जो जो है वो यहाँ रखें। सफ़ा नंबर 8 और 13 तक जो चैप्टर है हमारा तमहीद का, उसकी तमाम बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा अहम बातें हैं उनको मैं सिर्फ रिपीट करूँगा। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ज़बान पहले वजूद में आती है और क़वायद बाद में तलाश किए जाते हैं। दुनिया में जितनी ज़बानें राइज हैं उनमें से कोई भी ऐसी ज़बान नहीं है कि पहले क़वायद मुरतब किए गए हों और उसके बाद उसकी बुनियाद पर ज़बान राइज की गई हो। तमाम ज़बानों के साथ सिलसिला यही है कि ज़बान पहले वजूद में आ जाती है, फिर जब ज़रूरत महसूस होती है उस ज़बान को दूसरी ज़बान के लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तो फिर कुछ कोलंबस निकलते हैं और वो क़वायद तलाश करके लेके आते हैं और उसकी मदद से दूसरों को ज़बान सिखाते हैं, जिसे हम ग्रामर कहते हैं। इसका फिर एक लाजमी नतीजा निकलता है और दरअसल उसी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए तमहीद बांधी थी कि इस क्लास में अरबी ग्रामर के जितने क़वायद आप पढ़ेंगे उनका इस्तिस्ना ज़रूर होगा। अब ये भी एक कायदा बन गया कि हर कायदे का कोई इस्तिस्ना होगा, तो इस कायदे का भी इस्तिस्ना है कि शायद 1-2 कायदे मिल जाएं जिसका इस्तिस्ना ना हो। और इसकी अहमियत ये है कि अगर आपने एक कायदा पढ़ा और आपने ये समझा कि बस ये लफ्ज़, ये अल्फाज जो हैं ये इसी तरह इस्तेमाल होंगे, तो आगे चल के जब उससे मुख्तलिफ़ अंदाज में वो लफ्ज़ कहीं आपको इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा तो आपका जहन उसको कबूल नहीं करेगा। अगर कायदा पढ़ने के बाद आपने अपने जहन को बंद कर लिया कि बस ये कायदा है, इसी तरह से चलना है, इससे दाएँ बाएँ नहीं होना है, तो ज़रा सा भी कोई दाएँ बाएँ का लफ्ज़ आएगा तो आपका माइंड जो है वो नॉकिंग करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए पहली स्टेज पे अपने जहन में इस्तिस्ना की खिड़की खोल लें। जो भी कायदा पढ़ें, कायदा समझें भी, कायदा याद भी रखें, लेकिन जहन में एक्सेप्शन के लिए एक खिड़की लाजमन खुली रहनी चाहिए। अगर ये एहतियात नहीं की तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली जो लाजमी एहतियात है वो यही है कि ग्रामर पढ़ते वक्त जो भी क़वायद हम पढ़ेंगे उसके लिए आपके जहन में
استثناء کی کھڑکی لازماً کھلی رہنی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عام قاعدہ یہی ہے کہ زبان جب وجود میں آ جاتی ہے تو بعد میں اس کے قواعد تلاش کیے جاتے ہیں، تو قواعد مرتب کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ تقریباً کامن ہے دنیا کی تمام زبانوں کا، اور اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس زبان میں جتنے مہمل الفاظ ہیں وہ چھانٹ کے الگ کر دیے جاتے ہیں اور بامانی الفاظ الگ کر لیے جاتے ہیں۔ مہمل آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، اردو میں تو بے تحاشا ہے، چائے شائے، کھانا وانا، اب یہ شائے وانا یہ مہمل الفاظ ہیں، اگر اردو کی گرامر مرتب کی جائے گی تو یہ مہمل الفاظ اس میں شامل نہیں کیے جائیں گے، وہ الگ کر دیے جائیں گے۔ تو زبان کے جتنے بھی بامانی الفاظ استعمال میں ہیں ٹوٹل، ان کی پھر گروپنگ کی جاتی ہے، ان کو اجزائے کلمہ کہتے ہیں، آپ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ انگریزی میں یہ گروپنگ جو ہے وہ 8 حصوں میں ہے، انگریزی میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں، لیکن ہمیں یہ سہولت ہے کہ عربی میں یہ گروپنگ بہت مختصر ہے، صرف 3 اجزائے کلمہ ہیں عربی کے، 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سب پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پریزیوم تو مجھے یہی کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں، لیکن احتیاطاً ہم اس کو ریپیٹ کر لیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا لفظ جس سے کسی جگہ، کسی جنس، کسی شخص کے نام کا علم حاصل ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ اور فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا کہنا پایا جائے۔ ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ اور حرف؟ حرف حروف تہجی کے ہوتے ہیں، نہ، ایسا لفظ، حروف تہجی کے جو حروف ہیں وہ حروفی کہلاتے ہیں، حرفی کہلاتے ہیں، لیکن گرامر کی اصطلاح میں جو حرف ہے وہ ایک خاص لفظ، کچھ الفاظ ہوتے ہیں مختلف حروف کا مجموعہ۔ ابھی میں مثال دوں گا تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، جو نہیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے دوسرے لفظ کے محتاج ہوں، جب کسی لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھے جائیں تب اس کا مفہوم واضح ہو۔ میں بھی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن یہ جو میں نے ریپٹیشن کی ہے اس لیے کی ہے کہ اگر ہم اس طرح ڈیفائن کریں کہ ایسا لفظ جس سے کسی چیز کا نام پتہ لگے وہ اسم ہے، اور ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنا یا ہونا پایا جائے وہ فعل ہے، تو یہ انکمپلیٹ ڈیفینیشن ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، لکھا، یہاں پہ انڈر اسٹوڈ ہے اس نے، اس میں کام کا کرنا ہے اور زمانہ بھی ہے۔ زمانہ کون سا ہے؟ ماضی۔ انڈر اسٹوڈ ہے وہ، لکھتا ہے، کون سا زمانہ ہے؟ حال۔ لکھے گا، مستقبل۔ لیکن ایک لفظ اور ہے، لکھنا۔ مصدر کو ہم فعل میں رکھیں گے، اس میں رکھیں گے؟ اب یہ بات نوٹ کر لیں، اسم کی ڈیفینیشن کو ریوائز کر لیں۔ ایسا لفظ جس سے کسی چیز کا نام پتہ لگے اسم ہے، اور ایسا لفظ جس میں کام کا کرنا پایا جائے لیکن زمانہ نہ پایا جائے
لکھنا یہی ہے نا کہ کام کرنے کا مفہوم اس میں ہے، اس میں صرف زبانہ مسنگ ہے. یہ لفظ جو ہے یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا، فعل کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا. اور آگے چل کے ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے، تو اسم کی قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے اور اس کا ٹیکنیکل نام ہے مصدر. یہ جی اچھا جی، تھوڑی سی مشق کر لیں پھر ریوائز کرتے ہیں. تو اس بات کی اہمیت کیا ہے، میں نے پہلے ہی دن اس کی وضاحت کیوں کی ہے یہ نوٹ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے ہم اسم کے بھی قواعد پڑھیں گے اور فعل کے بھی قواعد پڑھیں گے، اور جب ٹرانسلیشن کرنے بیٹھیں گے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے، اس پر اسم کے قواعد کا اطلاق کیا جائے کہ فعل کے قواعد کا اطلاق کیا جائے. تو اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہے اور سمجھے کہ یہ فعل ہے اور اس پہ فعل کے قواعد کا اطلاق کر دیا تو سارا کام غلط ہو جائے گا. اس لیے دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نقطے کو ذہن میں اچھی طرح پکڑ لیں کہ جس لفظ میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو لیکن زمانہ نہ ہو، اس کی گروپنگ عربی میں اسم میں ہے، فعل میں نہیں ہے. دوسری زبانوں کی طرف میں نہیں جاتا. حرف جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ ایک تو حروف تہجی ہوتے ہیں، ان کو بھی حرف کہتے ہیں، لیکن گرامر میں حرف ایسے لفظ کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر علا. علا کے معنی ہے پر. اب صرف علا بولنے سے بات واضح نہیں ہوتی، لیکن جب یہ دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے ہم کہیں گے علی الفرسی، گھوڑے پر، اب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے الا، اس کے معنی کی طرف، تک. تو اکیلے یہ لفظ بولا جائے تو مفہوم کوئی واضح نہیں ہوتا ہے. جب اسی کو ملا دیں گے ہم الی المسجدی، مسجد کی طرف، الی السوقی، بازار تک، تو کچھ بات مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. حرف اس کو کہتے ہیں. عربی میں ایک اور سہولت ہمیں حاصل ہے کہ حروف کے استعمال کے لیے کسی قاعدے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس لفظ کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں وہ لفظ اگر قاعدے کے مطابق ہے اس کے ساتھ حرف ملے گا اور مفہوم مکمل کرے گا. تو حرف کے لیے ہمیں کوئی قاعدہ نہیں پڑھنا ہے. تو جو اب سم اپ ہو گئی بات کہ ہم نے قواعد اسم کے پڑھنے ہیں اور فعل کے پڑھنے ہیں. کس سے شروع کی جائے پڑھائی؟ فعل کے قواعد سے شروع کی جائے یا اسم کے قواعد سے شروع کی جائے؟ یہ خاصا کنٹروورشیل مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں قرآن اکیڈمی میں جب تک وہ 2 سال کا کورس ہوتا رہا اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، قرآن کالج میں بھی چل رہا ہے کہ عربی گرامر کی تدریس کی ابتدا ہم اسم کے قواعد سے کرتے ہیں. اس کے کچھ فوائد ہیں، وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، جو لوگ مطالعہ کر کے آئے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا، نہیں تو آپ گھر جا کے جب اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے ایڈوانٹیجز آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے. اب اسم کو کسی جملے میں استعمال کرنے کے لیے، قواعد کے مطابق بنانے کے لیے اس کو 4 ڈیفرنٹ اینگلز سے ہمیں ایگزامن کرنا پڑتا ہے.
حالت، جنس، عدد اور وسعت. پڑھنا تو ہم نے اس وقت حالت کو ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ ان سے کیا مراد ہے. وسعت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم یعنی ناؤن پراپر ناؤن ہے کہ کامن ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے. عام گرامر کی کتابوں میں اس پہلو کو قسم کہا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن اکیڈمی میں جو ہمارے دادا پردادا استاد ہیں، میرے تو دادا استاد ہیں، بہتوں کے پردادا استاد بھی ہو گئے ہیں، پروفیسر حافظ احمد یار صاحب. دراصل کتاب ان کی مرتب کرائی ہوئی ہے، میرا نام جس پہ جو لکھا ہوا ہے بحیثیت ایک اسٹینوگرافر کے لکھا ہوا ہے، دیٹس آل. تو ہمارے جو استاد ہیں حافظ احمد یار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس کو قسم کہنا غلط ہے، دراصل یہ وسعت کہنی چاہیے. اور بات ان کی صحیح ہے کہ جب کوئی لفظ کامن ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا اسکوپ بہت وائڈ ہوتا ہے، کسی بھی چیز پر اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن وہی لفظ جب ایز اے پراپر ناؤن استعمال ہوگا تو وہ اسکوپ سکڑ کے ایک نقطے پر منجمد ہو جائے گا. اس لیے حافظ احمد یار صاحب کہتے ہیں کہ اس کو قسم کہنا غلط ہے، وسعت کہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو وسعت، اس پہلو کو ہم نے وسعت کا نام دیا ہے. عدد میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پلورل ہے کہ سنگولر ہے، واحد ہے کہ جمع ہے. جنس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کے حساب سے قاعدے کے مطابق بنانا پڑتا ہے. جب میرا جو جیسا کوئی پٹھان کہتا ہے کہ ہم بازار جاتی ہے تو پھر اہل زبان ہنستے ہیں. کیوں ہنستے ہیں؟ کیا غلطی ہے وہاں؟ جنس کی غلطی، جنس کے حساب سے وہ قاعدے کے خلاف ہے. حالت ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ حالت سے ہماری مراد کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب یہ پہلا جو چیپٹر تھا تمہید کا، صفحہ نمبر 8 سے 13 تک، اس کو ہم نے کور کر لیا ہے. اس کی سمری جو بہت اہم نقطے ہیں وہ دوبارہ چاہے اب آپ نوٹ کر لیں، یہ سمری وہاں نہیں دی ہوئی ہے کتابوں میں. پہلا نقطہ کہ ہر قاعدے کے استثناء کے لیے ذہن میں کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. یہ بات نہ بھولیں. دوسرا بہت اہم نقطہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لفظ جس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو اور زمانہ نہ ہو وہ فعل نہیں ہے، وہ اسم ہے، اور اس کا ٹیکنیکل نام جو ہے وہ مصدر ہے. جس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو، زمانہ نہ ہو، وہ اسم ہے اور اس کا اصطلاحی نام جو ہے وہ مصدر ہے. اور جملے میں کسی بھی اسم کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کو 4 پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق بنانا ہے: وسعت، عدد، جنس اور حالت. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ اس میں انشاءاللہ ہم آپ کی ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 14 سے لے کے 20 تک کور کریں گے، جو دوسرا چیپٹر ہے حالت کا. دیکھیں، کوئی بھی اسم جب کسی جملے میں استعمال ہوگا، اب پلیز کاغذ قلم پھر بند کر دیں تاکہ آپ کی توجہ ادھر رہے. کوئی بھی اسم جب جملے میں استعمال ہوگا تو یا تو وہ بطور فاعل کے استعمال ہوگا، جسے اردو میں ہم کہیں گے کہ اس جملے میں یہ اسم جو ہے وہ حالت فاعلی میں ہے.
دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جملے میں وہ اسم بطور مفعول کے استعمال ہو، یعنی حالت مفعولی میں ہو، اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس اسم کی کسی دوسرے اسم سے کوئی نسبت ہو، جسے ہم حالت اضافی کہتے ہیں۔ انگریزی میں یہ نومینیٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس اور پوزیسیو کیس جو آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ کسی اسم کی جملے میں یہی تین حالتیں ممکن ہیں، چوتھی حالت ممکن نہیں ہے۔ یا تو وہ جملے میں بطور فاعل کے استعمال ہوگا، حالت فاعلی میں ہوگا، یا وہ جملے میں بطور مفعول کے استعمال ہوگا، حالت مفعولی میں ہوگا، یا وہ کسی اسم کے ساتھ نسبت کے طور پہ استعمال ہوگا، یعنی حالت اضافی میں ہوگا۔ اصل مسئلہ اس میں جو ہے وہ اس حالت کو پہچاننے کا ہے۔ پہلے ہم اردو کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، پھر ہم عربی پہ آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہ ایک جملہ ہے، حامد نے محمود کو دیکھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے اسم ہیں؟ دو۔ فاعل کون ہے اس میں اور مفعول کون ہے؟ حامد فاعل ہے اور محمود مفعول ہے۔ کیسے پہچانا آپ نے؟ کام جو کر رہا ہے کیونکہ وہ حامد ہے، اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ جو کہ محمود ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ مفعول۔ ہاں، یہ آپ نے اس لیے بتا دیا مجھے کہ آپ کو اردو آتی ہے اور اس جملے کا مفہوم آپ کو پتہ ہے۔ فرض کریں بیچارے کسی انگریز پہ کبھی کوئی برا وقت پڑ جائے اور وہ بیٹھے اردو پڑھنے کے لیے، تو پہلے تو ہمیں اسے کوئی شناخت، کوئی نشانی، کوئی پہچان بتانی پڑے گی کہ اس نشانی سے پہچانو کہ یہ لفظ جملے میں حالت فاعلی میں ہے، اس نشانی سے پہچانو کہ یہ لفظ جملے میں حالت مفعولی میں ہے۔ جب وہ صحیح پہچانے گا تو صحیح ترجمہ کرے گا، پہچاننے میں غلطی کرے گا تو ترجمہ غلط کرے گا۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہچان کیا ہے؟ کو اور نے۔ اردو میں پہچان یہ عام طور پر کہ فاعل کے ساتھ نے آئے گا، مفعول کے ساتھ کو آئے گا۔ حامد کی کتاب، یہاں دو اسم ہیں، ایک اسم کی دوسرے اسم سے نسبت ظاہر ہو رہی ہے، یہ حالت اضافی ہے، اس کی پہچان کی یا کا۔ حامد کی کتاب، حامد کا قلم، یہ تو پہچان ہو گئی اردو کی۔ اب عربی میں ہم کس طرح پہچانتے ہیں؟ لیکن اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو آ گئے عربی پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے اور میری بھی مدد کرے، لیکن ہمیں جب تک آپ کو یہ نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے آپ لفظ کو پہچانیں کہ جملے میں وہ اسم جو ہے وہ حالت فاعلی میں ہے، مفعولی میں ہے یا اضافی میں ہے، اس کے بغیر آپ ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے۔ تو عربی میں حالت کو پہچاننے کی جو پہلی نشانی ہے، زور کس پہ ہے جی؟ پہلی پر۔ میں آپ کو پہلی نشانی بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں زیادہ ہیں، لیکن گھبرائیں نہیں، فنگر ٹپس پہ گنی جا سکتی۔ کل 5 نشانیاں ہیں، چلیں یوں سمجھ لیں۔ عربی میں کسی اسم کی جملے میں حالت کو پہچاننے کے لیے ٹوٹل 5 نشانیاں ہیں، جس میں سے پہلی نشانی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔
اب ایک بات آج ہی سمجھ لیں، اس لیے کہ اب یہ استعمالات ہم مسلسل کریں گے. اس ڈیش کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کسی لفظ کے آخری حرف کو. آگے بھی ہم اس ڈیش کا استعمال کریں گے، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ڈیش جو ہے یہ کسی لفظ کے آخری حرف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جب کسی لفظ کے آخری حرف پر دو پیش آئے گی تو یہ پہلی پہچان ہے کہ وہ لفظ اس جملے میں حالت فاعلی میں ہے، جسے عربی میں رفع کہتے ہیں. مثال کے طور پر آگے چل کے ہم اردو میں آپ کو ایک جملہ دیں گے کہ زید نے لکھا. اب اس جملے میں زید کیا ہے؟ فاعل ہے. تو جب ہم ترجمہ کریں گے اور عربی میں کے ترجمے میں ہم زید کا لفظ لکھیں گے تو ہم اس کا آخری حرف یہ ہے نا دال، اس کے اوپر دو پیش ڈالیں گے جس سے ہم پہچانیں گے کہ اب یہ زید جو ہے اس جملے میں حالت فاعلی میں ہے یا رفع میں ہے. یہ تو جی عرب چلیں گے، وہاں کسی سے پوچھ کے بتائیں گے. کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر آئے گا تو الف کا اضافہ ہوگا. یہ بھی ایک قاعدہ ہے. کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. قاعدہ تو ہے لیکن کھڑکی نہ بند ہو. یہ حالت مفعولی کی علامت ہے جسے عربی میں نصب کہتے ہیں. جیسے اگر اردو میں جملہ دیا جائے کہ میں نے زید کو دیکھا، اب یہاں زید کو دیکھا، زید حالت مفعولی میں ہے. جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے عربی میں اور وہاں پہ زید کا لفظ آئے گا تو آخری حرف پر یعنی دال پر دو زبر آئے گی اور الف کا اضافہ ہوگا. ہم لکھیں گے زیدن. یہ آخری حرف پر دو زبر الف کے اضافے کے ساتھ یہ عربی میں علامت ہے کسی اسم کے حالت مفعولی میں ہونے کی یا نصب میں ہونے کی. کسی اسم کے آخری حرف پر اگر دو زیریں آئیں تو یہ اس کی حالت اضافی کی علامت ہے جسے عربی میں ہم جر کہتے ہیں. جیسے اگر حامد کی کتاب، جب ہم اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے، یا زید کی کتاب عربی میں ترجمہ کریں گے تو اب زید نسبت سے آ رہا ہے، حالت اضافی میں ہے، وہاں پر ہم اس کو لکھیں گے زیدن. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اسم کے لیے کسی جملے میں استعمال ہوتے وقت تین ہی حالتیں ممکن ہیں، چوتھی ممکن نہیں ہے. تو ان تین میں سے کس حالت میں وہ اسم ہے اس جملے میں،
پہلے وہ پہچاننا اور اس کے بعد اس کو اگر اردو سے عربی ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کے مطابق بنائیں گے، تب ہمارا ٹرانسلیشن صحیح ہوگا، اور اگر عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ان علاماتوں سے ہم اس کی حالت پہچانیں گے، پھر اردو میں ہم صحیح ٹرانسلیشن کر سکیں گے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے کھڑکی کا استعمال کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ کسی اسم کے آخری حرف پر دو زبر آئے گی تو الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے دو استثناء ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ پہلا یہ کہ اس اسم کا آخری حرف اگر گول تے ہے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسے جنتن، باغ جسے ہم لوگ جنت کہتے ہیں، جب یہ حالت نصب میں آئے گا لفظ دو زبر تو آئے گی لیکن الف کا اضافہ نہیں ہوگا، گولتے جس لفظ پہ بھی گولتے آ جائے حالت نصب میں اس پہ الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا ایکسیپشن ہے، اور دوسرا ایکسیپشن یہ ہے کسی لفظ کا آخری حرف حمزہ ہو لیکن اس سے پہلے یا تو الف ہو یا واو ہو، تو پھر دو زبر آئے گی، الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر سماعن، آخری حرف حمزہ ہے، اس سے پہلے الف ہے، اب جب یہ نصب میں جائے گا سماعن بنے گا، الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ سماعن کے معنی تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو، آسمان۔ سوءن، برائی، آخری حرف حمزہ ہے، اس سے پہلے واو ہے، اس لیے یہ بھی جب نصب میں جائے گا تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ سوءن، الف کے اضافے کے بغیر۔ ایک اور لفظ بھی دیکھ لیں، شیئن، شیئن مانے چیز۔ یہاں کیا ہوگا؟ آخری حرف حمزہ ہے لیکن اس سے پہلے نہ تو واو ہے نہ الف ہے، اس لیے یہ جب نصب میں جائے گا تو الف کا اضافہ ہوگا۔ شیئن۔ مغرب ہونے میں اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ مغرب کے بعد چلیے اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عربی کے جو اسماء ہیں، اسم، ناؤنس، ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور پہچاننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا زیدن، زیدن اور زیدن، بڑے آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا یہ اصول، یہ تبدیلی عربی کے تمام اسماء پہ حاوی ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استثناء ہوگا تقریباً، لکیلی، یہ بھی خوش قسمتی ہے ہماری کہ عربی اسماء تقریباً 80-85% ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں تین مختلف شکل اختیار کرتے ہیں اور انہیں پہچاننے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔
जुमले के सियाक व सबाक की तरफ हमें गौर नहीं करना पड़ता। लेकिन 15-20% अल्फाज वो हैं जो 3 शक्ल नहीं बदलते, 2 शक्लें बदलते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद की जमा है मसाजिदो, ये रफ़ा में मसाजिदो इस्तेमाल होगा, यानी एक पेश आएगी। जब नसब में जाएगा यानी हालत मफूली में जाएगा तो मसाजिदा हो जाएगा, और जब जर में जाएगा यानी हालत इजाफी में जाएगा तो मसाजिदा ही रहेगा, मसाजिदी इस्तेमाल नहीं होता। 2 तब्दीली से मुराद ये है कि हालत फ़ाइली की शक्ल उसकी अलग है, यानी रफ़ा की शक्ल अलग है, अलबत्ता हालत मफूली और हालत इजाफी यानी नसब और जर, इन दोनों में शक्ल एक ही होती है। फिर हमें जुमले के कॉन्टेक्स्ट की तरफ पलटना पड़ता है, उसके हिसाब से हम पहचानते हैं कि यहाँ पर ये किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। 2 इस्तिलाहात, वो 80-85% अस्मा जो 3 शक्लें इख्तियार करते हैं उनको हम कहते हैं मुअरब, और ये 15-20% अस्मा जो 2 शक्लें इख्तियार करते हैं इनको हम कहते हैं गैर मुनसरिफ। ये किताब में लिखा हुआ है, ये इस्तिलाहात लिखी हुई हैं किताब में, इस वक्त से ये समझ लें। अब सवाल ये है कि हमें किस तरह पता लगे कि कौन सा लफ्ज़ मुअरब है, यानी वो 3 शक्लें बदलेगा, और कौन सा लफ्ज़ गैर मुनसरिफ है, यानी उसकी 2 ही शक्लें तब्दील होंगी। असलन तो इसके कुछ कवायद हैं, कुछ कायदे हैं जिसके तहत कोई लफ्ज़ मुअरब की कैटेगरी से निकल के गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो कवायद काफ़ी आगे के हैं। काफ़ी आगे से मेरी मुराद ये है कि हमने जो 3 हिस्से पढ़ने हैं उसमें ये कायदे नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह जिसको तौफीक देगा उसके आगे जब कोई अरबी में जाएगा तो वो ये कायदे पढ़ लेगा और फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम चूँकि कायदे नहीं पढ़ रहे हैं तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे। उसकी एक तो सूरत ये है कि शुरू के 2-3 असबाक में जहाँ हमने वोकैबुलरी दी है यानी ज़ख़ीरे अल्फाज दिए हुए हैं, वहाँ जब कोई गैर मुनसरिफ लफ्ज़ आया है तो हमने ब्रैकेट में गैन बना दिया है ताकि आप पहचान जाएं कि ये लफ्ज़ मुअरब नहीं है, गैर मुनसरिफ है। इसकी तब्दीली जो होगी वो 2 शक्लों की होगी, 3 शक्लों की नहीं होगी। लेकिन 2-3 असबाक के बाद हमने ये गैन बनाना छोड़ दिया है, इसलिए कि हम ये तवक्का करते हैं कि फिर आप में वो सेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि आप कायदा जाने बगैर पहचान सकें। और उसकी एक पहचान ये है कि मुअरब में जैसे हमने अभी देखा कि या तो आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर होगी, 2 पेश होगी, या 2 ज़बर के साथ अलिफ का इजाफा होगा, या 2 ज़ेरें होंगी। इसके लिए भी एक कंबाइंड इस्तिलाह है जिसे हम कहते हैं तनवीन। अब हम ये कह सकते हैं कि मुअरब की पहचान ये है कि उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन होती है, यानी 2 पेश होते हैं, या 2 ज़बर होगी अलिफ के इजाफे के साथ, या 2 ज़ेरें होंगी। तो पहली पहचान ये है कि गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन नहीं आती, पेश भी एक आएगा, ज़बर भी एक आएगी।
اور دوسری سہولت یہ ہے کہ عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں غیر منصرف الفاظ وہ عورتوں، ملکوں اور شہروں کے نام ہیں. جیسے زینبن، زینبو، زینبن نہیں آئے گا، عورت کا نام ہے. مکہ تو، مکہ شہر کا نام ہے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش کے ساتھ یہ مکہ تو استعمال ہوگا. پاکستان، پاکستانن نہیں استعمال ہوگا، ملک کا نام ہے. پاکستان کو چونکہ عربی میں پے کی وہ حروف تہجی نہیں ہے، اس لیے وہ با سے بولتے ہیں پاکستان. عورتوں، ملکوں اور شہروں کے نام عام طور پر عربی میں غیر منصرف ہوتے ہیں. اس میں کیا کوئی کسی علاقے کا نام وہ بھی اسی میں غیر منصرف میں شامل ہوگا، جہاں صرف شہروں کے نام ہوتے ہیں، جیسے چھوٹا قصبہ ہو گیا، اتحاد وغیرہ اس طرح؟ عام طور پر وہ بھی غیر منصرف ہی رہے گا. عام طور پر زور جو ہے وہ عام طور پر ہے. جیسے لاہور کے بہت سارے علاقے ہیں، لاہورو، استثناء مل جائیں گے آپ کو. عورتوں کے نام میں وہ ہندن، ہندا جسے ہم کہتے ہیں، وہ تنوین سے آتا ہے. ایکسیپشنز مل جائیں گے، لیکن بائی اینڈ لارج اوورویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں، شہروں اور ملکوں کے نام عربی میں غیر منصرف آتے ہیں. اس کے بعد کچھ الفاظ، مطلب پرسنٹیج تو پوری ہو گئی نا، 80-85% الفاظ جو ہیں وہ معرب ہیں، ان پر تنوین آئے گی، یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر. 15-20% الفاظ جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں آئے گی، 1 پیش 1 زبر. لیکن گنتی کے چند الفاظ ہیں جو، جسے میں کہتا ہوں گل محمد ہوتے ہیں. گل محمد سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، اردو کا محاورہ ہے، غمی جنبت تو جلمت، نہ جنبت گل محمد. تو وہ گل محمد ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، چاہے وہ حالت فاعلی میں استعمال ہوں، مفعولی میں استعمال ہوں، یا حالت اضافی میں استعمال ہوں، رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، شکل ایک ہی رہے گی. ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں مبنی. جیسے الذی، جو کہ، اب یہ اسم ہے لیکن رفع نصب جر میں تینوں حالتوں میں یہ الذی استعمال ہوگا. تلکا، یہ بھی مبنی ہے، تینوں حالتوں میں تلکا ہی استعمال ہوگا. اس کا معنی کیا ہے؟ تلکا اس میں اشارہ ہے، یہ سب اس میں، یہ اس کی قسمیں ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اس وقت تو جو ڈویژن ہے شکلوں کی تبدیلی کے حساب سے وہ ذہن نشین کریں، تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. تو اسم کی جو پہچان ہوتی ہے کہ وہ جملے میں کس حالت میں استعمال ہوا ہے، فاعلی ہے، مفعولی ہے یا اضافی ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے،
وہ اب ہم 2 پڑھ چکے. ابتدا 1 سے کی تھی, 2 تک پہنچ گئے. اب رفع کی ایک پہچان ہم نے پڑھی 2 پیش, دوسری پہچان 1 پیش. نصب کی ایک پہچان ہم نے پڑھی 2 زبر الف کے اضافے کے ساتھ اور 1 زبر. اور جر کی پہچان ہم نے پڑھی 2 زیریں اور 1 زبر. 2 علامتیں ہم نے پڑھ لی. ان کا ایک ٹیکنیکل نام ہے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ڈیش جو ہے یہ علامت ہے کسی لفظ کے آخری حرف کی. تو یہ جو بھی تبدیلی ہے یہ لفظ کے آخری حرف پر ہو رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. اعرابی حالت مراد یہ ہوئی کہ کسی لفظ کے آخری حرف کی جو تبدیلی ہے وہ اس کی اعرابی حالت. ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں حرکات. یہ کیا ہے؟ زیر زبر پیش. آخری حرف سے پہلے جتنے حروف ہیں اس پر جو زیر زبر پیش لگی ہے وہ اعراب نہیں کہلائے گی, وہ حرکات کہلائیں گی. میں ایک لفظ لے لیتا ہوں اور لفظ کی خوبی یہ ہے کہ جس کا وہ نام ہوتا ہے پولیس والے اس کا چالان نہیں کرتے. مستنصرن, مدد طلب کرنے والا. اب یہ دیکھیں آخری حرف پر 2 پیش لگی ہوئی ہے, یہ اس کا اعراب ہے. اور باقی یہ زیر ہے, یہ علامت سکون ہے, یہ پیش ہے, یہ بھی زبر ہے, علامت سکون ہے. یہ سب جو ہیں یہ حرکات ہیں. اور اسی لیے عربی میں ان کے نام مختلف ہیں. آخری حرف پر 2 پیش آئے یا 1 پیش آئے اس کو ہم کہتے ہیں رفع. لیکن اس سے پہلے کسی حرف پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آخری تنوین آئے گی تو آخری حرف پہ آئے گی. اس سے پہلے جو جتنے بھی حرف ہوں گے ان پہ تنوین نہیں آ سکتی, واحد علامت آئے گی. تو اس سے پہلے اگر پیش جیسے میم کے اوپر پیش آیا ہے یہ اب رفع نہیں کہلائے گا بلکہ ضمہ. یہ لکھ لیں اس لیے کہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. حرکات کے جو نام ہیں یہ کتاب میں نہیں لکھے ہوئے ہیں. حرکات میں سے اعراب تو ہم کہتے ہیں آخری حرف کے اوپر جو علامت ہے, اس سے پہلے کے حروف پہ جو علامات ہیں ان کو ہم حرکات کہتے ہیں. ان علامات میں اگر پیش آئے گا تو وہ ضمہ کہیں گے, اس کو ہم رفع نہیں کہیں گے. زبر آئے گا تو اسے ہم کہیں گے فتحہ. ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. زیر آئے گی تو اسے ہم کہیں گے کسرہ, اور یہ علامت سکون.
شد کیا ہے؟ شد اگر ہے یہ شد آگے چل کے بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اچھا جی، تو اب جو ہمارا دوسرا چیپٹر تھا اس کا خلاصہ ہم نے سمجھ لیا ہے. اس میں بھی اہم جو پوائنٹس ہیں ان کی سمری آپ نوٹ کر لیں. صرف ایک منٹ دیجیے. تین ہی حالت میں ہوگا، چوتھی حالت ممکن نہیں ہے. جملے میں تین ہی حالت میں ہوگا، چوتھی ممکن نہیں ہے. اور وہ حالتیں رفع، نصب اور جر، جن کی دو علامتیں ہم نے پڑھ لی. تیسری اہم بات جو ہم نے پڑھی کہ دو زبر کے ساتھ جو الف کا اضافہ ہوتا ہے اس قاعدے کے دو استثناء ہیں. وہ دونوں استثناء ہم پڑھ چکے. تیسری بات دوبارہ دو زبر کے ساتھ جب الف کا اضافہ ہوتا ہے تو اس قاعدے کے دو استثناء ہیں. نیکسٹ یہ کہ جو اسم تینوں حالتوں میں مختلف شکل اختیار کرے اسے ہم معرب کہتے ہیں. تینوں حالتوں میں مختلف شکل اختیار کرے اسے ہم معرب کہتے ہیں. اور جو اسم دو شکلیں اختیار کرتا ہے اسے غیر منصرف کہتے ہیں. غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی، یہ ایک اہم بات ہے. اس کے پہچاننے کا آسان ذریعہ بھی ہے. غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی. عورتوں، شہروں اور ملکوں کے نام بالعموم غیر منصرف ہوتے ہیں. اعراب اور حرکات کا فرق سمجھایا ہم نے. عورتوں، ملکوں، شہروں کے نام بالعموم غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف ہوتے ہیں. اعراب اور حرکات کا فرق سمجھایا ہم نے. یہ سمری اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ ہر چیپٹر کے ساتھ اگر یہ سمری نوٹ کر کے آپ رکھ لیں اپنی کتاب کے ساتھ تو ریکیپچولیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اب تھوڑی سی مشق کرنی ہے ہم نے. اچھا، اب ہم کریکشن کر لیں. کریکشن کرنے کے سلسلے میں میں ایک مشورہ دیتا ہوں، چونکہ مفت ہوتا ہے مشورہ اس لیے زیادہ تر لوگ مانتے نہیں ہیں. بہرحال میرا کام ہے مشورہ دینا. ایک لال قلم رکھیں اور مشق کی کریکشن کرتے وقت جہاں آپ کو اپنی غلطی نظر آئے اس کو آپ لال نشان لگا کے اور اس کا کریکشن لکھیں تاکہ غلطی دور سے نظر آ جائے اور وہ پھر ذہن نشین ہو جائے گی اور اس کے اعادے کا امکان جو ہے وہ کم ہو جائے گا. چلیے، ہم یہ الفاظ جو ہیں وہ اوپر سے نیچے چلیں گے، ورٹیکل چلیں گے، ہاریزنٹل نہیں چلیں گے. ثوابن، ثوابن الف کا اضافہ ہوگا. ثوابن. نفسن، نفسن میں الف کا اضافہ ہوگا. نفسن میں الف کا اضافہ اور پھر نفسن نہیں. عمرانو. اب دیکھیں پہلی پہچان یہ ہے کہ عمرانوں کا آخری حرف نون ہے، اس پر تنوین نہیں ہے. ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ غیر منصرف ہے، پھر بھی آگے غین بنا ہوا ہے. تو اس کی دو شکلیں بنیں گی، عمرانو، عمرانہ، عمرانہ. جر میں بھی یہ عمرانہ رہے گا. کس کا اضافہ جی؟
अलिफ का इजाफा, देखें अलिफ का इजाफा दो ज़बर के साथ है, इस पर एक ज़बर आ रही है, लेकिन इसमें अलिफ का इजाफा तो नहीं होगा। अलिफ का नहीं होगा जी, मैं कह रहा हूँ कि अलिफ का इजाफा होता है दो ज़बर में, जब एक ज़बर होगी तो उसमें अलिफ का इजाफा है ही नहीं सिरे से। तो क्या गैर मुग़रिब जो है इसमें ज़बर का ही इजाफा होता है, ज़ेर का इजाफा किसी सूरत में नहीं होगा? वो एक्सेप्शन में होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। कायदा ये है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सय्यतुन, अभी देखें आखिर में गोलते आ रही है, ये हमने इस्तिस्ना पढ़ा था कि इसमें नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा, इसलिए सय्यतुन से ये होगा सय्यतन अलिफ के बगैर, और फिर सय्यतिन। मुस्लिमुन, मुस्लिमन अलिफ का इजाफा होगा, मुस्लिमिन। अल्लती के आगे मबनी बना हुआ है, इसलिए तीनों हालतों में ये अल्लती 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 लिखा जाएगा। माउन, आखिरी हर्फ हमजा है और उससे पहले अलिफ आ रहा है, ये भी दूसरा इस्तिस्ना है, इसलिए माउन से जब ये माअन होगा तो अलिफ का इजाफा नहीं होगा। माअन इस तरह लिखा जाएगा अलिफ के इजाफे के बगैर। माइन। बाबुन, बाबन, यहाँ अलिफ का इजाफा होगा, और बाबिन। मिरवाहतुन, ये फिर गोलते आ गई, इस्तिस्ना याद करें, इसलिए नसब में ये मिरवाहतन लिखा जाएगा अलिफ के इजाफे के बगैर, और मिरवाहतिन। मसाजिदु, ये गैर मुनसरिफ, तनवीन नहीं आई, इसलिए नसब में मसाजिदा और जर में भी मसाजिदा। मकतबुन, मकतबन अलिफ के इजाफे के साथ, और मकतबिन। हाउलाई, 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 ये मबनी है, तीनों हालतों में शक्ल एक ही रहेगी। यूसुफु, ये गैर मुनसरिफ है, तनवीन नहीं है आखिरी हर्फ पर। यूसुफा, यूसुफ, अच्छा जिदारुन, जिदारुन, जिदारन अलिफ का इजाफा होगा, और जिदारिन। रे के बाद, हाँ रे के बाद अलिफ। इस तरह जिदारन, जिदारिन। यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। शमसुन, यूसुफु, यूसुफा और यूसुफा, जर में भी एक ज़बर रहेगी, हैं? नहीं, देखें एक मिनट, ये बात ज़हन नशीन करें, मैंने अभी भी कहा था, जब दो ज़बर आती है तब अलिफ का इजाफा होता है, इल्ला ये कि उसका कोई इस्तिस्ना आ जाए, लेकिन जब एक ज़बर आती है तो किसी शक्ल में भी अलिफ का इजाफा नहीं करना, ये बात पकड़ लें, एक ज़बर में अलिफ का इजाफे कायदा ही नहीं। शमसुन, शमसन अलिफ का इजाफे के साथ, शमसिन। मदीनतुन, ये फिर गोलते आ गई है, इसलिए मदीनतन अलिफ के बगैर। शमसन। मदीनतुन गोलते है, इसलिए मदीनतन दो ज़बर तो आएगी, अलिफ नहीं आएगा, और मदीनतिन। कुर्सीयुन, ना ते कहाँ से ले आए आप? कुर्सीयन, इस तरह लिखा जाएगा, कुर्सीयन और कुर्सीयिन। थमरुन, थमरन
اس میں الف کا اضافہ ہوگا تمرین. ہاں وہی. اچھا جی, اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ہوم ورک کم ہو جائے گا. الفاظ کے معنی یاد کرنا بہت ضروری ہے, یہ میں پہلے دن آپ کو وارن کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگلے سبق میں یہاں پہ جو ہم الفاظ دے چکے, معنی آپ کو دے چکے, وہاں تو ذخیرہ الفاظ میں ہم ریپیٹ نہیں کریں گے, لیکن جو ہم مشقیں دیں گے آپ کو ان میں یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے. تو اگر آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ, سبق بائی سبق الفاظ کے معنی یاد نہیں کیے تو آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. مشق کرتے وقت آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہے, قاعدہ آپ کو یاد ہے, قاعدے کا آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن لفظ کے معنی نہیں معلوم. کیسے کریں گے؟ اس قاعدے کے اپلیکیشن خلا میں تو نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کے معنی یاد کرنا, اور اگر ممکن ہوتا تو آپ کی جگہ میں کر لیتا یاد, لیکن یہ تو بہرحال آپ ہی نے یاد کرنا ہے. جو جتنا زیادہ یاد کرے گا آگے چل کے اتنا زیادہ سکھی رہے گا. اور اس میں دو چیزیں ہیں. کوئی مشق میں نے آپ کو گھر سے کر کے لانے کے لیے دی, اس میں کسی لفظ کے معنی آپ کو نہیں آ رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ پچھلے کسی سبق میں پڑھا تھا, تو آپ صفحے پلٹ کے وہ لفظ نکال کے تلاش کر کے مشق کر لیں گے. صرف یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوگا آپ کا. لیکن یہاں جب ہم آپ کو ٹیسٹ دیں گے تو اس وقت تو ہم آپ کو کتاب کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ کچھ, اور یہ عجیب بات ہے, جو طلبہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ زیادہ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ ذہین طلبہ جو لاپرواہ ہوتے ہیں, وہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا, ان کے قاعدہ یاد بھی ہے, قاعدے کی اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن ویکیبلری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ میں ان کے نمبر کٹتے ہیں. تو اس لیے اب یہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. آج پہلے دن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اسباق کے جو ذخیرے الفاظ ہیں ان کے معنی ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں, تو پھر انشاءاللہ آگے آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. چلیں جی, انشاءاللہ باقی اب کل.